ट्रंप ने तो आबनाए हुर्मुज को बंद करके ये सोच लिया कि चीन के ऊपर भी दबाव आएगा, ईरान के ऊपर भी दबाव आएगा। लेकिन जैसे ही चीन के सदर ने कहा कि हम दुनिया को वापस जंगल के कानून की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते, ट्रंप पूरा का पूरा जो है वो चीन के सामने सरेंडर कर गया। इस्माइल बकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें यह वाज़ेह किया है कि ईरान अपने हकूक पर किसी भी सूरत समझौता नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहा है, ये बिल्कुल गैर मामूली है। शेख मंसूर बिन ज़ैदुल नहान ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से टेलीफोनिक राब्ता किया है। लेबनान की जंग भी रुकवा दी गई है, उसके ऊपर भी दबाव था। ट्रंप अब ये नहीं चाहता कि उसको मजीद नुकसान पहुंचे, इसलिए वो सेफ एग्जिट ढूंढ रहा है और सेफ एग्जिट उसको बड़े भरपूर अंदाज में पाकिस्तान मुहैया कर रहा है और ये सबसे ज्यादा गोल्डन टाइम। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ईरान और अमेरिका के दरमियान जब पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात हो रहे थे तो इसकी नाकामी का ऐलान खुद जेडी वेंस करके वापस अमेरिका चले गए। इसके फौरी बाद ट्रंप ने जो सबसे पहला काम किया वो ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया, यानी आबनाए हुर्मुज की बंदिश का ऐलान कर दिया कि हम यहाँ ब्लॉकेट कर रहे हैं और जब तक ये नाकाबंदी जारी रहेगी इससे सूरत हाल जो है वो तेहरान के खिलाफ मज़ीद अबतर होती चली जाएगी, क्योंकि इससे पहले ईरान खुद आबनाए हुर्मुज को मौसर तरीके से बंद कर चुका था और अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि आबनाए हुर्मुज को खोलो और अगर नहीं खोलोगे तो हम हमला करेंगे। लेकिन उसके साथ ही मुज़ाकरात शुरू हुए तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज खोल दी, उसके बाद अमेरिका ने यह आबनाए हुर्मुज बंद कर दी। बड़ी अहम पेशरफ जो हुई वो ये थी कि बुनियादी तौर पर ईरान के लिए जो तेल की तिजारत थी और उसकी जो बरामदात थी उसको रोकना ट्रंप का बुनियादी हदफ था, क्योंकि उस बरामदात के ज़रिए से ईरान जो है वो गैर मुल्की ज़र मुबादला कमा रहा था और ख़ास तौर पर इस रूट के ज़रिए से चीन को जो है वो ईरान की जानिब से तेल की सप्लाई जारी थी और ये बात ट्रंप को हज़म नहीं हो रही थी। तो ट्रंप ने धमकी भी दी, ब्लॉकेट भी किया। लेकिन एकदम टर्निंग पॉइंट आया, चीन की वजारत ख़ारजा ने बयान जारी कर दिया कि आबनाए हुर्मुज की बंदिश एक ख़तरनाक अमल है। लेकिन ट्रंप ने यह सब कुछ क्यों किया? क्योंकि चीन तवील अरसे से ईरानी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार रहा है और जब से अमेरिका ने कार्रवाई शुरू की, चीनी ऑयल टैंकर जो हैं वो मुख्तलिफ झंडों के तहत आबनाए हुर्मुज से गुजर कर ख़ाम तेल लेकर वापस जाते रहे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक गैर मामूली पेशरफ्त हुई। चीन का एक ऐसा टैंकर जो अमरीकी नाकाबंदी को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा था वो अचानक वापस खलीज ओमान की तरफ मुड़ गया। ये सारा वाक़या जो है वो बरतानिया के मीडिया हाउस टेलीग्राफ ने बड़ी तफसील से रिपोर्ट भी कर दिया है। चीन ने अमेरिका को बराह रास्त धमकी दी और अमरीकी नाकाबंदी पर सख्त रद्द अमल दिया। चीन ने यह वाज़ेह तौर पर कहा कि ये एक ख़तरनाक और गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है। ये बयान बुनियादी तौर पर चीन के वजारत ख़ारजा ने जारी किया। लेकिन यहाँ एक और भी बड़ी गैर मामूली पेशरफ्त हुई। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अबू ज़ैबी के वली अहद से फ़ोन पर गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू को चीन के मीडिया ने रिपोर्ट किया। ट्रंप ने तो आबनाए हुर्मुज को बंद करके ये सोच लिया कि चीन के ऊपर भी दबाव आएगा, ईरान के ऊपर भी दबाव आएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब मुख्तलिफ ममालिक के तिजारती जहाज़ यहाँ रुकेंगे, उनको वापस मोड़ा जाएगा तो दुनिया ट्रंप से राब्ता करेगी, पूछेगी। लेकिन जैसे ही चीन के सदर ने कहा कि हम दुनिया को वापस जंगल के कानून की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते, ट्रंप हकीकी तौर पर मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ इस धमकी से डरा नहीं बल्कि ट्रंप पूरा का पूरा जो है वो चीन के सामने सरेंडर कर गया और फौरी तौर पर बयान जारी किया कि चीन ने ईरान को हथियार ना भेजने पर इत्तफाक कर लिया और हमने इस बात पर आबनाए हुर्मुज को मुस्तकिल तौर पर खोल दिया और इसका ऐलान ट्रुथ सोशल अकाउंट पर किया। ट्रंप ने यहां पर वाज़ेह किया कि ये मैं
جو آبنائے ہرمز کی بندش ختم کر رہا ہوں. یہ میں چین کے لیے بھی کر رہا ہوں اور پوری دنیا کے لیے بھی کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ ٹرمپ اس ٹروتھ اکاؤنٹ پہ پہلے جو اپنے بیان جاری کر چکے تھے اس میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، لیکن جیسے ہی چین نے فرنٹ فٹ پر آ کر امریکہ کو للکارا تو ٹرمپ کی ہوا نکل گئی. اور ساتھ میں آگے کیا کہا اپنی بات کو کور کرنے کے لیے کہ ایک تو چین نے وعدہ کیا ہے ایران کو اسلحہ فراہم نہیں کرے گا. میں آگے بتاؤں گا چین نے ایران کی کیسے کیسے ہیلپ کی اور اب بھی کر رہا ہے. اور ٹرمپ کہتا ہے کہ اس بات پر اتفاق کرنے کے ساتھ ساتھ جب میں خود بیجنگ کے دورے پر جاؤں گا تو اس دورے کے موقع پر جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں ان کو شی جن پنگ کی جانب سے بڑی زوردار جپھی ڈالی جائے گی اور خوشی کا اظہار کیا جائے گا. مدعا یہ ہے کہ ٹرمپ کے کول اور فیل دونوں میں تضاد ہے. ٹرمپ ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے گیمبلر بیہیو کرتا ہے، اور ٹرمپ ایسے بیہیو کر رہا ہے کہ جیسے پوری دنیا اس کی انگلیوں کے اشاروں کے اوپر چل رہی ہے اور وہ دنیا کو کٹ پتلی تماشے کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ٹرمپ اپنی باتوں کو کور دینے کے لیے اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے یہ ارد گرد کا سہارا لیتا ہے. اگر ٹرمپ تمام چینی ٹینکرز کو خلیج فارس میں داخل ہونے سے روکنے میں کامیاب ہو بھی جاتا اور یوں چین کو ایرانی آئل کی فراہمی بند بھی ہو جاتی تو شی جن پنگ بالکل واضح کر رہے تھے کہ چین خاموش نہیں بیٹھے گا. اور میرے اندازے کے مطابق اس میں ممکنہ طور پر چینی فوجی رد عمل بھی شامل ہو سکتا تھا یا بلکہ شامل ہے. اور اس بڑی کشمکش میں جو امریکہ اور اس کے چینی، روسی اور دیگر حریفوں کے درمیان عالمی بالادستی کے لیے اس وقت جو کشمکش جاری ہے اس میں مزید شدت آنے کا اندیشہ تھا. اور شی جن پنگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ، گلوبل ساؤتھ اور دیگر جو متنازع خطے ہیں ان میں اپنے اتحادیوں کو ایک سلیکشن کی آپشن دے رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے زیر اثر پرانے غیر مستحکم عالمی نظام جسے ہم پیکس امریکانا کہتے ہیں اس پر اعتماد اور امید چھوڑ دیں اور چین کو ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور کے طور پر قبول کریں جسے وہ اپنی مخصوص طویل اور سرکاری زبان میں انسانیت کے مشترکہ مستقبل کی نئی عالمی برادری مسلسل کہتے آئے ہیں. اور شی جن پنگ اسی نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں. اسی دوران وہ یورپ اور ایشیا کے ہچکچاتے ہوئے ممالک کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خود کو بین الاقوامی قانون کا واحد محافظ ظاہر کرتے ہوئے شی جن پنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی بقا اسی میں ہے کہ دنیا ملٹی پولر آرڈر کی طرف جائے. ٹرمپ نے جو آبنائے ہرمز بند کرنے کی جو حرکت کی ہے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا تھا. اگر ٹرمپ کے پاس یا امریکی نیوی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوتی تو وہ جنگ کے دوران ہی آبنائے ہرمز کو بند کر دیتے اور یہاں ناکہ بندی کرتے. اس کا ایویڈنس جو کراس ایویڈنس ملتا ہے اور کراس ایک لاجک بنتا ہے کہ ان کے پاس اگر یہ طاقت ہوتی تو امریکہ کے دو بڑے بحری بیڑے جن کے اوپر جدید جنگی جہاز موجود تھے وہ خلیج فارس سے بھاگ نہ جاتے، یہاں سے نکال نہ دیے جاتے، کیونکہ انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ ایران میزائل داغے گا اور ان بحری بیڑوں کو تباہ کرے گا، جس سے امریکہ کی رہی سہی عسکری قوت کا اور عسکری بالادستی کا جو امپریشن ہے پوری دنیا میں وہ بھی خاک میں مل سکتا ہے. اور اب ابنائے ہرمز کی بندش کو اور اس کی ناکہ بندی کو پروپیگنڈا کیا گیا گلوبل میڈیا میں اور تھوڑی سی انسرٹینٹی پیدا کی گئی اور پھر جو ہے محض 2 دن بعد جو ہے اس ناکہ بندی کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا. ٹرمپ جو ہے وہ مسلسل یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت میڈیا میں رہوں، عالمی میڈیا کی خبریں بھی میرے بیانات کے گرد گھومیں، صبح سے لے کے شام تک تبصرے بھی میرے بیانات کے گرد گھومیں، اور ٹرمپ اس میں کامیاب نظر آ رہے ہیں. لیکن ٹرمپ کو ایک اور آج ایران کی طرف سے بڑا سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں یہ واضح کیا ہے کہ ایران اپنے حقوق پر کسی بھی صورت سمجھوتا نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے دورے کے بعد مختلف سطحوں پر پیغامات کا تبادلہ اب بھی جاری ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ ہونے والے مذاکرات مکمل جنگ بندی کے حوالے سے ہوں گے. اسماعیل بقائی کے مطابق ایران کا موقف بالکل واضح ہے کہ جوہری توانائی کا پرامن استعمال اس کا حق ہے،
یہی وہ ریڈ لائنز ہیں جس کو جے ڈی وینس اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور یہی ریڈ لائن ایران کی ہے کہ جوہری توانائی کا استعمال ان کا حق ہے، اور ایران ابنائے ہرمز کا پاسبان ہے اور نگہبان ہے۔ اسی طرح اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا کہ ایران کے بارے میں یہ تاثر غلط ہے کہ وہ چند دنوں میں ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے، اور ایران خطے میں کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ اس وقت بیان آیا کہ جب ٹرمپ نے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا، اور اپنے اس تفصیلی پریس نوٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اپنے معاشی نظام کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جوہری پروگرام کے نام پر اس کے خلاف عالمی سطح پر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے بھی پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ایران لبنان کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران کی طرف سے اس موقع کے اوپر بیان آنا یہ بہت زیادہ معنی خیز ہے، اور بڑی تیزی سے پیش رفت ہوئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف وہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، جدہ میں انہوں نے لینڈ کیا ہے، اور ان کی ملاقات MBS کے ساتھ ہوگی۔ دوسری طرف اس مذاکرات کے اندر جو بڑی میڈیشن کر رہے ہیں، جس کا ٹرمپ بار بار اعتراف کر رہے ہیں اور بار بار بیانات دے رہے ہیں، غیر معمولی بیانات دے رہے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وہ ایران یعنی تہران پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پر وہ ایران کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ یہ دو پیش رفت ہوئی ہیں اس ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے بعد۔ اور تیسری بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ روس نے ایران امریکہ جنگ کے باعث عالمی سپلائی متاثر ہونے پر چین کو توانائی ضروریات پوری کرنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ یہ صرف بیان نہیں ہے، ہوا کیا ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بیجنگ میں چینی صدر سے ملاقات کی ہے، یعنی وزیر خارجہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کر رہا ہے۔ یہ بالکل غیر معمولی ہے، ادروائز صدر جو ہے وہ صدر سے ہی ملاقات کرتا ہے یا صدر وزیر اعظم سے ملاقات کرتا ہے۔ اس ملاقات میں مشرق وسطی جنگ اور اس سے پیدا توانائی کے بحران پر دونوں رہنماؤں نے بڑا تفصیلی تبادلہ خیال کیا، اور اسی کے ساتھ اور پیش رفت یہ ہوئی کہ متحدہ عرب امارات کے جو نائب صدر ہیں شیخ منصور بن زید النہان نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور جسے ایران جنگ کے تناظر میں ہم بہت بڑی پیش رفت قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ متحدہ عرب امارات کی سرکاری جو خبر رساں ایجنسی ہے اس نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان اس خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ 28 فروری کے بعد آج 15 اپریل کو یہ رابطہ ہوا ہے، اور اس رابطے کے پیچھے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی چینلز کام کر رہے ہیں، جس کے تحت یہ جنگ بندی کے لیے مزید نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ یورپ بھی شامل ہو رہا ہے، خلیجی ریاستیں مکمل طور پر متحرک ہیں، سعودی عرب کے تناظر میں دیکھ لیں، متحدہ عرب امارات کے تناظر میں دیکھ لیں، اور دوسری طرف چائنا اور رشیا کے تناظر میں بھی دیکھ لیں، تو یہ ساری پیش رفت ہو رہی ہیں۔ لیکن اس ساری پیش رفت کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو یہ تصور کر رہا تھا کہ وہ ایران جنگ کی آڑ میں مشرق وسطیٰ کا کنٹرول بھی سنبھالے گا اور اسرائیل کی ایسی مدد کرے گا کہ گریٹر اسرائیل کے لیے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کر لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں لبنان کی جنگ بھی رکوا دی گئی ہے، اس کے اوپر بھی دباؤ تھا، خود امریکہ کا داخلی دباؤ بھی تھا اور یورپی ممالک کا بھی دباؤ تھا۔ ایران تو اب تک بھی کہہ رہا ہے کہ لبنان کی جنگ بندی سے متعلق وہ سرنڈر نہیں کریں گے، اور اسی میں آپ دیکھیں کہ واشنگٹن کے اندر اسرائیل اور لبنان کے حکام کے براہ راست پہلی دفعہ بڑے اعلیٰ سطحی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی نگرانی براہ راست مارکو روبیو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس جنگ کے دوران ایران نے امریکہ کو ہر سطح کے اوپر ٹف ٹائم دیا ہے، اور اب تو برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے چینی جاسوسی سیٹلائٹ کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 2024 کے شروع میں بھی یہ چینی سیٹلائٹ جس کو T01B کہا جا رہا ہے، یہ بنیادی طور پر ایران کی فورس جو ہے اس کو حوالے کر دیے گئے تھے، اور یہ سیٹلائٹ چین سے خلا میں بھیجے جانے کے بعد ایران کے حوالے کیے گئے، اور رپورٹ کے مطابق ایرانی فوجی کمانڈرز نے اس سیٹلائٹ کو اہم امریکی فوجی تنصیبات کی نگرانی کے لیے استعمال کیا۔
سیٹلائٹ تصاویر مارچ میں ان مقامات پر ڈرون اور میزائل حملوں سے قبل اور بعد میں حاصل کی گئیں۔ فائنینشیل ٹائمز یہ بھی انکشاف کر رہا ہے کہ ان سیٹلائٹ نے سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس کی 13، 14 اور 15 مارچ کو تصاویر لی، اور 14 مارچ کو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے تصدیق کی تھی کہ اس اڈے پر امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور فائنینشیل ٹائمز یہ بھی لکھ رہا ہے کہ ان سیٹلائٹ نے اردن کے ایئر بیس، بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے قریب مقامات، عراق کے اربیل ایئرپورٹ، کویت کے کیمپ بحیرنگ اور الیل سالم ایئر بیس، جبوتی میں کیمپ لیمونیئر اور عمان کے دکم ایئرپورٹ سمیت کئی دیگر تنصیبات کی نگرانی براہ راست چین کے اس سیٹلائٹ کے ذریعے سے ایران کر رہا تھا۔ خلیجی ممالک کے سویلین انفراسٹرکچر جیسے متحدہ عرب امارات کی خورفکن بندرگاہ، قدیفہ پاور اور ڈی سیلینیشن پلانٹ، اور بحرین کی البا ایلومینیم فیکٹری کی بھی مانیٹرنگ براہ راست ایران کرتا رہا۔ فائنینشیل ٹائمز نے اپنی اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ سیٹلائٹ کی یہ جو ہائی ریزولوشن تھی، یہ ایران کو اہداف کی درست شناخت اور حملوں کی مؤثر منصوبہ بندی میں مدد دیتی رہی ہے۔ اور ایران کا پہلے کا سیٹلائٹ نور 3 تقریباً 5 میٹر ریزولوشن تک محدود تھا، جو اتنی تفصیل فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ چین نے مدد کی تھی۔ اسی طرح روس کے اوپر بھی امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، چین کے اوپر بھی دباؤ ڈال رہا ہے، کیونکہ دونوں ممالک سے متعلق ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس اراغچی نے یہ بیان دیا تھا امریکی ٹیلی ویژن کو کہ ایران کو چائنا بھی مدد فراہم کر رہا ہے اور روس بھی مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس پہ سوال کیا تھا اینکر نے، کیا مدد کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں بتا سکتے، یہ کھلا ہے کہ وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ اب یہ نہیں چاہتا کہ اس کو مزید نقصان پہنچے، اس لیے وہ سیف ایگزٹ ڈھونڈ رہا ہے، اور سیف ایگزٹ اس کو بڑے بھرپور انداز میں پاکستان مہیا کر رہا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ گولڈن ٹائم ہے کہ امریکہ سیف ایگزٹ لے کر اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے اور دنیا کو امن کی طرف لے کر جائے۔ اور میں یہاں پر آج یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ٹرمپ جب بیجنگ میں شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کرے گا، اس ملاقات کے بعد بہت بڑے اعلانات کیے جائیں گے، اس سے پہلے سارا گراؤنڈ ورک مکمل ہو چکا ہوگا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔